इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अदब में, आर्ट में, पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया के और इल्म के अंदर दुनिया के रुख तब्दील कर दिए, और उनका इम्पैक्ट, उनकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट और उनका मोमेंटम पता नहीं कब तक जारी रहेगा। तो जानवरों और इंसानों में यही फर्क है। जानवर भी इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आता है, इंसान भी इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आता है, लेकिन जानवर जब पैदा होता है तो उसकी जो अपर लिमिट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होती है कि ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकेगा। फर्ज करें एक घोड़े का बच्चा पैदा होता है, तो उस घोड़े ने कितना कद काट उठाना है, कितना साइज होगा, कितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके मसल्स की कितनी स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ डिटरमिन्ड है और वो उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए जब से घोड़े दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उन घोड़ों ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया, क्योंकि उसका जो अपर लिमिट है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो उसका बच्चा उसी तरीके से होता है जैसे बरगद के दरख्त का एक बीज होता है। उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता दुनिया को कि ये कितना आगे ग्रो कर सकता है। बच्चा जो है, जो जितने जानवर हैं वो डिटरमिन्ड बायोलॉजी के साथ पैदा होते हैं और डिटरमिन्ड उनकी जो मंजिल है उसके साथ पैदा होते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक बीज की तरह है। कोई ये कह सकता है कि इस छोटे से बीज के अंदर टनों वजन का बरगद का दरख्त या आम का दरख्त या शीशम का दरख्त मौजूद है? कोई नहीं कह सकता। तो ये जो बच्चा है ये अपने पोटेंशियल के साथ पैदा होता है। अगर उस बीज को मुनासिब जगह पर बो दिया जाए, मौसमी हालात उसके फेवर में हो, उसकी नर्चर ठीक की जाए, उसको खाद सही टाइम पे दी जाए, उसको पानी दिया जाए, तो वही बीज जबरदस्त किस्म का दरख्त बन सकता है। और यही वो इंसानों का पोटेंशियल है जो हम सबको इस बात के ऊपर मजबूर करता है कि हम देखें कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम उस पोटेंशियल को कैसे नर्चर करके उसके जरिए से मिरेकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं अपनी बात समझा सका हूं। तो आप में से सारे लोग, खासतौर पे बच्चों से मैं मुखातिब हूं, वो और हम सब लोग जो बड़े भी हो गए हैं और सुन रहे हैं, हम सब के अंदर हर वो पोटेंशियल मौजूद है जिस पोटेंशियल के साथ इस दुनिया में हजरत आदम से लेकर आज तक जितने इंसान पैदा हुए थे, जो उनका पोटेंशियल है, सवाए नबी बनने के। कोई शख्स अपने पोटेंशियल की बुनियाद पर नबी नहीं बन सकता। नबी तो खुदा ताला सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी जो बना है वो आप और मैं बन सकते हैं। चाहे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसने चांद पे कदम रखा था, चाहे वो फ्लेमिंग था जिसने पेनिसिलिन इजाद की थी, चाहे वो सेगमेंट फ्राइड था जो कि साइकोलॉजी का माहिर था, चाहे वो बहुत बड़ा प्लेयर था, चाहे वो नजीर साबिर थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। जितने भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नजर आ रहे हैं, उन सब का पोटेंशियल मुझ में और आप में मौजूद है। अब हमारे जिम्मे ये है और हमारे तालीमी इदारों के ये जिम्मे है और हमारी सोसाइटी के ये जिम्मे है और पूरे के पूरे यानी इस जो कॉस्मिक एनवायरनमेंट है उसके जिम्मे है कि वो जो पोटेंशियल है उसको हम अनवेल करें, उसके ऊपर से पर्दा हटाएं और वो जो छुपा हुआ जौहर इंसान के अंदर मौजूद है उसको निकालें। अच्छा, अब हमारे पास टाइम लिमिटेड है। मैंने अपने तौर पर एक इंसान तो एक तिलिस्माती किस्म का मोजज़ा है इस पूरी कायनात का, उसके 100% एस्पेक्ट को डिस्कस करना आधे घंटे में बहुत मुश्किल है, लेकिन आसानी के लिए मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है इस दुनिया में, उसकी पर्सनैलिटी या उसका अपना आप है, उसके 4 हिस्से हैं और ये चारों हिस्सों का अपना अपना पोटेंशियल है और उनको हम अगर अनवेल करें और उन पोटेंशियल को नर्चर करें तो ये एक जबरदस्त किस्म का इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग बन सकता है। पहला जो उसका एस्पेक्ट है वो इंसान का जिस्म है, यानी उसकी फिजिकलिटी है। अब मैं जिस सामने बैठा हूं आपके, मेरा एक दिमाग है, मेरी आंखें हैं, नाक है, कान है, अंदर आज़ा हैं जो काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, गुर्दे जो हैं वो सारे जिस्म के जो वो गंद है उसको साफ कर रहे हैं, मसल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ फिजिकल है, ये 25% ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इसके अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, अगला 25% मेरा इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि एक जानवर की निस्बत इंसान डाटा को लेके बहुत इंटेलिजेंटली प्रोसेस कर सकता है और डाटा को कंप्यूटर की तरह और प्रोसेस करके अपने पास एक पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे इकट्ठा कर सकता है, जिसको उसकी मेमोरी कहते हैं।
اور ایک اور کمال کی چیز اس انٹلیکٹ میں موجود ہے اور وہ ہے امیجینیشن. جتنے اینیملز پر ریسرچ ہوئی ہے اس سے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا جانوروں کی میموری اس طرح سے ہوتی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. غالباً جانوروں کی تھوڑی سی میموری سروائیول سے ریلیٹڈ تو ضرور ہوتی ہے. یعنی جانور کو پتا ہے کہ اس طرف جاؤں گا تو میری جان کو نقصان ہوگا, ادھر جاؤں گا تو مجھے خوراک ملے گی, ادھر میں جاؤں گا تو مجھے ریسٹ ملے گا. تو اس کی سروائیول سے ریلیٹڈ تھوڑی سی میموری تو ہوتی ہے جانوروں کے اندر, لیکن اس سے بیونڈ میموری نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو انسان ہے اس کے انٹلیکٹ کے اندر جو ایک زبردست پاور ہے وہ ہے امیجینیشن کی, اور غالباً جانوروں کے اندر یہ امیجینیشن کی پاور نہیں ہوتی. تو یہ جو دو کمال کے اللہ تعالیٰ نے انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں کہ ایک طرف میموری ہے, ایک طرف امیجینیشن ہے, اور انسان کے اندر جو پریزنٹ, اب یہ پاسٹ ہے یہ فیوچر ہے, اور پریزنٹ میں اس کا پروسیسر پڑا ہوا, جیسے کمپیوٹر کا پروسیسر پڑا ہوتا ہے, یہ اپنے پاسٹ سے ڈیٹا لے کر اور اپنے امیجینیشن کو ملا کے اپنی جس فیکلٹی کو یوز کرتا ہے اسے کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں, پرابلم سالونگ کہتے ہیں, کنفلکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, رائٹ, اور اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. ان ساروں کو اکٹھا کر کے وہ نئے آئیڈیاز جنریٹ کر سکتا ہے, اور یہی نئے آئیڈیاز ہیں جن کی بنیاد پر انسان چاند پر پہنچا ہے, مریخ پر کمند ڈال رہا ہے, سمندر کی تہہ تک پہنچ چکا ہے. یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اکٹھے ہم ایک محفل میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی ٹیکنالوجی, یہ سارا کا سارا انسان نے اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پہ کیا ہے. تو یہ 25% تو اس کی باڈی ہو گئی, فزیکیلٹی, 25% اس کا انٹلیکٹ ہو گیا. تیسرا 25% جو انسان کے پوٹینشل ہے وہ ہیں اس کے ایموشنز. دیکھیے ہمارا انٹلیکٹ جو کریٹ کرتا ہے اسے تھاٹس کہتے ہیں, خیالات کہتے ہیں, اور جو خیال ہے اس کو اگر آپ ایک فزیکل سٹرکچر سمجھیں تو اس خیال کا جو سایہ ہے وہ ایموشن ہے. جب بھی ہمارے دل میں کوئی خیال آئے گا تو اس کے نتیجے میں ایک سایہ کریٹ ہوگا اور اس سائے کا نام ایموشن ہے, وہ ہمارے جذبات ہیں. اب فرض کریں میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کے بارے میں میرا آئیڈیا ہے کہ آپ سارے بہت اچھے لوگ ہیں, آپ سارے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, آپ سارے بہت محب وطن لوگ ہیں. تو اس کے نتیجے میں میرے دل میں جو آپ کے بارے میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ محبت کے, افیکشن کے, کیئر کے, فرینڈشپ کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے بارے میں میرے خیالات یہ ہوں گے, نیگیٹو ہوں گے, تو اس کے بارے میں میرے جو ایموشنز پیدا ہوں گے وہ نیگیٹو ہوں گے. تو یہ جو ایموشنل لائف ہے یہ بیسیکلی ہمارا تھرڈ 25% ہے, اور یہ ایموشنل لائف اصل میں ہماری سوشل انٹریکشن اور ہمارے ریلیشن شپ کو آپس میں ڈٹرمن کرتی ہے. اور جو چوتھا 25% ہے اس کو ہم اپنی اسپرٹ کہہ سکتے ہیں, روح کہہ سکتے ہیں. پہلے کو باڈی کہہ سکتے ہیں, دوسرے کو مائنڈ کہہ سکتے ہیں, تیسرے کو ہم اپنا ہارٹ یا ایموشن کہہ سکتے ہیں, اور چوتھے کو اپنی اسپرٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسپرٹ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اس کا ریلیجس کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ہم مذہبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسپرچویلٹی یا روحانیت کا ہے, لیکن یہاں جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں اسپرٹ کی, یہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ہمارا پہلا 25% اسٹرانگ ہو جاتا ہے یعنی ہماری باڈی, پھر ہمارا دوسرا 25% اسٹرانگ ہو جاتا ہے یعنی ہمارا انٹلیکٹ, اور جب ہمارا تیسرا 25% اسٹرانگ ہو جاتا ہے یعنی ہمارے ایموشنز, تو اس کے نتیجے میں جو ہمارا پرپز آف لائف بن جاتا ہے اس کا نام اسپرچویلٹی ہے. یعنی میری صحت ٹھیک ہے, میں بہت ذہین انسان ہوں, میں ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہوں, اس کی وجہ سے, یا میں فزیکلی کمزور ہوں, ایموشنلی کمزور ہوں, انٹلیکچولی کمزور, اس کی وجہ سے جو میرا کنڈکٹ ان لائف بنے گا وہ ہمارا نیکسٹ 25% ہے, جس کی بنیاد پر میں اپنا پرپز آف لائف ڈٹرمن کروں گا. لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پوٹینشل پر کام کرنا ہے تو بیسیکلی ان چاروں چیزوں پر کام کرنا ہے, اور یہ چاروں چیزیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. دنیا میں جس جگہ پر سکولنگ اب کنونشنل سکولنگ سے شفٹ ہو کر ایک طرح کی کمیونٹی سکولنگ بن گئی ہے, وہاں بنیادی طور پر ان چاروں کے اوپر کام ہوتا ہے. جو بچہ ہمارے پاس اسکول میں داخل ہوتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کی فزیکیلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دوسرا, ہم کیا اس کے انٹلیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تیسرا, کیا ہم اس کو ایموشنلی اسٹرانگ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں. وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یعنی جو ہمارے انسٹیٹیوشن سے نکل رہا ہے, کیا وہ ایموشنلی اسٹیبل بندہ ہے, اور اسی طرح جب وہ باہر نکلتا ہے تو کیا اس کے ذہن میں ایک واضح پرپز آف لائف بھی ہے.
یعنی ایک بچہ جب میٹرک پاس کر کے جاتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن کے اندر اپنی آئندہ زندگی گزارنے کا کیا پرپز ہے. جب وہ ایف ایس سی کر کے جاتا ہے تو اب اس کے پرپز ہونے میں کتنا زیادہ اور اس کو فائدہ ہوا ہے, امپروو ہوا ہے. اچھا, آج کے ہمارے جو مجھے خالد صاحب نے بتایا, پرنسپل صاحب نے, کہ آج ہم انشاءاللہ جو فرسٹ اسپیکٹ ہے ہمارا کہ ہماری فزیکیلٹی کیسے ٹھیک ہو, اس پر ہم ذرا زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. پہلے 4 اسپیکٹ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیے ہیں. میں تھوڑا سا سمرائز, یہ بات میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں, بچوں سے, اور جو ہمارے ٹیچر ڈائریکٹلی پڑھا رہے ہیں ان سے میں صرف مختصر 1 منٹ میں سمرائز کروں گا کہ دیکھیے بیٹا, آپ جب آئے ہو نا اس دنیا کے اندر, اور میری بہنیں اور جو بھائی جو کہ ان کو پڑھاتے ہیں, تو آپ دیکھیے آپ کو جو قدرت کا سب سے شاندار شاہکار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں دے دیا کہ دیکھو بھائی یہ ایک آٹا بنا ہے, اس کو گوند کے نا تم جتنا مرضی خوبصورت بنا دو. یہ تمہیں ایک کچی مٹی دے دی ہے, اس کو گوند کے تم جتنا مرضی خوبصورت گلدان بنا دو. تو جب بھی ہم نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی کوئی ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یا ان کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہے, یا ان کے لیے کوئی کیریکولم بنانا ہے, تو ہم نے یہ 4 چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ کیا فزیکلی گرو ٹھیک یعنی نارمل, نیئر نارمل ہے کہ نہیں, کیا وہ انٹلیکچولی نیئر نارمل ہے کہ نہیں. اور پلیز میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی میموری کتنی زیادہ ہے, یعنی اس کو سارا پیریوڈک ٹیبل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کیا اس کو ساری کی ساری جو کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, کیا اس کو نیوٹن کے سارے قانون زبانی آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ صرف 1 to 2% آف انٹلیکٹ ہے. انٹلیکٹ سے مراد میموری لوڈنگ نہیں ہے صرف, یہ بھی بہت ضروری ہے. انٹلیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب اس بچے کو کوئی پرابلم ڈالا جائے گا تو کیا وہ اس پرابلم کو انٹیلیجنٹلی ہینڈل کر لے گا کہ نہیں کرے گا, اس کے اندر یہ ایبلٹی پیدا نہ ہو. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو اسکول کے اندر ہمارا ہوتا تھا جو مضمون, میرا دوست, میرے والد, مائی ہوتا نا, آپ کو یاد ہوگا, مائی بیسٹ فرینڈ, مائی فادر, اچھا اس طرح کے 8-10 مضمون ہوتے تھے. ان سب کے لیے نا ایک ہی مضمون یاد کرنا پڑتا تھا, اس کے اندر خالی جگہ فل کر کے تو وہ بن جاتا تھا مائی بیسٹ فرینڈ, وہی بن جاتا تھا مائی ڈیئر فادر, وہی بن جاتا تھا مائی ینگر بردر. اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو 12 مضمون ہم نے یاد کرا دیے. تو میری بہن رہتی ہے وہاں ڈبلن میں, تو میں نے اپنے اس کے بھانجوں سے پوچھا کہ ان کو کون سا مضمون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, کل آپ نے ایک مضمون لکھ کے لانا ہے, اور مضمون کا موضوع آپ نے خود چننا ہے, اور اپنی مرضی کے ایک موضوع پر کوئی سا مضمون لکھ کے آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ دونوں تھاٹ پروسیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک میں ہم اس کی میموری کو پوٹینشیٹ کر رہے ہیں, اور دوسرے میں ہم اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے ڈیئر ٹیچرز, ایک تو اس کے نمبر 1 فزیکیلٹی کا خیال رکھنا ہے, نمبر 2 اس کی انٹلیکٹ کا خیال کرنا ہے. اور انٹلیکٹ کا مطلب ہے میموری پلس اس کی ریزننگ ابیلٹی اینڈ پرابلم سالونگ ابیلٹی اور ہینڈلنگ دی کریٹیکل سچویشن. اور تیسرا ہم نے اس کی ایموشنالٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے. تیسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ہمارا پروڈکٹ اسکول سے باہر نکل کے جا رہا ہے, کیا وہ معاشرے کے اندر اس کا موٹر سائیکل اگر کسی کی گاڑی پہ لگے گا تو وہ باہر نکل کے گالیاں نکالنا شروع کر دے گا, یا ایموشنلی اس کو پرابلم کو ہینڈل کرنے کہے گا بھائی 1 منٹ مجھے, تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی, میں ذرا دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا. وہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا, اپنے موٹر سائیکل پہ کہے گا کہ بھائی جو قانونی حق ہے تم نے میرا موٹر سائیکل توڑا ہے, مگر کیا وہ آگے سے تھپڑ مارے گا, کیا ایموشنل ہوگا, یا اس کو اسٹیبلٹی کے ساتھ کرے گا. اور چوتھا, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے نکلے گا کیا اس کے پاس ایک واضح پرپز آف لائف ہوگا. اور پرپز آف لائف کی ویسے تو لمبی ٹاک ہے, مختصر یہ پرپز آف لائف کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی وہ اچیو کرے گا اس اچیومنٹ کے اندر اپنی ذات کے علاوہ اوروں کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی ایک شخص ایک ایجوکیشنل ڈگری لینے کے بعد ایک جاب لیتا ہے, ایک بزنس کرتا ہے, کچھ بھی بنتا ہے, لیکن اس کا فائدہ صرف اپنے آپ کو ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپرچویلٹی کے اندر اس کا لیول بہت لو ہے. وہ جو کچھ بھی اپنا پرپز آف لائف بنا کے نکلے اس کے بینیفیشری اس کے علاوہ اور بھی ہوں. اگر یہ چاروں چیزوں پر ہم غور کریں گے تو جو ہماری پروڈکٹ ہوگی اس کا پوٹینشیل انلیش ہوگا, اور جو ہم پروڈیوس کر کے بھیجیں گے سوسائٹی کے اندر وہ اس معاشرے کو اگلے لیول پر لے کر جائے گا. ادروائز وہ معاشرہ یا تو اسٹیگننٹ رہے گا یا نیچے جانا شروع ہو جائے گا.